Cehennemin nefesini verin bana. Kutsal seni korusun Alfonso. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 3 एपिसोड 20 की। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि शहीद काया का जनाजा तैयार होता है और बहुत सारे हजरात उसके पास मौजूद होते हैं। अर्तुग भाई कहते हैं काया ने उस चीज की कीमत चुकाई है जो उसने देखा और सुना था। लाजमी अमांदा अपनी आदमी के पास पहुंची थी और उन लोगों ने कोई गवाह बाकी न रहे ये ख्याल करते हुए काया को और उसके सभी साथियों को हलाक कर दिया। अर्तुगरुल भाई कहते हैं अल्लाह ने सब कुछ देख लिया है भाई, इंशाअल्लाह एक दिन वो आदमी मेरी तलवार के नीचे जरूर आएगा जिसने ये सब काम अंजाम दिया है। दूसरी जानिब जाविदर कबीले में सरदार जानदर अपनी बेटी इस्लाहान को अपने पास बुलाकर कहते हैं मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है इस्लाहान। इस्लाहान कहती है आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा बाबा। जानदार कहता है मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी कई कबीले के सरदार अर्तुगरुल साहब से कर दी जाए। ये सुनकर इस्लाहान कुछ चौंक जाती है। इतने में ओराल भी अंदर आ जाता है और इस्लाहान के सामने अपने बाबा से इजाजत लेकर बैठ जाता है। जानदार उसे बताता है कि मैंने इस्लाहान की शादी अर्तुगरुल साहब से करने का फैसला कर लिया है और ओराल हैरान होते हुए इस्लाहान की तरफ देखता है और कहता है इस्लाहान इस बारे में क्या कहती है बाबा। इस्लाहान कहती है ये फैसला बाबा करेंगे। ओराल कहता है अगर मैं कहूँ तो आपने अच्छा फैसला किया है बाबा। भाई कबीला छोटा है लेकिन नाम काफी बड़ा है। जानदार कहता है अब अल्लाह का शुक्र है, बस अब अल्लाह से दुआ है कि जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल ऐसा हो जाए। दूसरी जानिब मारिया तहखाने में सफेद रंग एक सांप उठाती है और कहती है उन लोगों का मौत का वक्त आ चुका है जिन्होंने पाक शोलों को हवा दी है। इसके बाद वो एक खतरनाक जहर तैयार करने में लग जाती है। दूसरी जानिब चोलपान इस्लाहान के पास पहुंचती है और कहती है तुम दूसरी बीवी बनने के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। हलीमा सुल्तान बस 1 या 2 दिन ही तुमसे लड़ेगी, लेकिन अगर अर्तुगरुल ने तुम्हें कबूल कर लिया तो हलीमा भी तुम्हें जरूर कबूल कर लेगी और वो अर्तुगरुल के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। वहीं दूसरे जानिब इब्नुल अरबी एक वीरान जगह में नमाज पढ़ रहे होते हैं और सीने पे हाथ रखने के बाद अल्लाह से दुआ मांगते हैं या अल्लाह उन जालों को तबाह कर दे जो आपके जंगजुओं के खिलाफ बिछाई गई हैं और उनको फतेह अता फरमा। दूसरी जानिब कई कबीले के कब्रिस्तान में काया की नमाज जनाजा बिल्कुल तैयार थी। नमाज पढ़ने के बाद काया को दफना दिया जाता है और आखिर में फातिहा खानी की जाती है और सभी हजरात काया को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलने की अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। तो वहीं अर्तुगरुल साहब कबीले के सभी लोगों से मुखातिब होते हुए कहते हैं कई कबीले के लोगों आज हमने एक और बहादुर सिपाही को दफन कर दिया है। गवाह रहना सिपाही काया शहीद हुआ है। हमारा रास्ता मुश्किल और दुश्मन धोखेबाज है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को इस जमीन से पाक कर दें। दूसरी जानिब हाली बाजार के तहखाने में फिलिप्स और मारिया नकाब पहन लेते हैं क्योंकि मारिया बहुत ही खतरनाक जहर तैयार कर रही होती है। जहर तैयार करने के बाद मारिया ग्लव्स पहनकर एक खत की तह बनाती है और फिर उसे एक चीज में बंद कर उसके ऊपर जहर की वो बूंदा डालती है ताकि कोई भी उस खत को खोलकर पढ़ेगा तो वो इस जहर का शिकार बन जाएगा और वो वहीं मर जाएगा। और वो शीशी वो फिलिप्स के हवाले कर देती है और फिर वो सब अपने अपने चेहरों से नकाब उतारते हैं। सिमोन कहता है इस डब्बे में तुर्गुत की वफादारी
वफादारी है और ये वफादारी अर्तुगरुल की मौत की वजह बनेगी और इस मकसद के लिए हम अपने एक प्यारे भाई को खो सकते हैं, लेकिन खुदा उसको जन्नत में जगह देगा। फिर फिलिप्स खत लेकर बाहर चला जाता है। तुर्गुत मरकजी खेमे में बैठा होता है क्योंकि उसे वो खत लेना था। तो फिलिप वो खत उठाते हुए उसके पास से गुजरता है ताकि तुर्गुत उस खत को देख ले। तुर्गुत बुढ़ाड़ा लेकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ मारिया आ जाती है और मारिया पूछती है, कहाँ जा रहे हो तुर्गुत? तुर्गुत कहता है, मैं बाहर कबीलों में जाकर सिपाहियों को देखना चाहता हूँ, काफी वक्त से मैं उन्हें देख नहीं पाया। मारिया कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो घुड़सवारी के आदी हो और ये साफ है कि तुम यहाँ बोर हो चुके होगे। तुर्गुत कहता है, मैं कल सुबह इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा, सीमोन को बता देना। मारिया कहती है, ठीक है तुर्गुत। ये कहकर तुर्गुत वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो फिलिप्स पर नजर रखता है और फिलिप्स वो खत एक सिपाही को देता है और वो सिपाही खत लेकर घोड़े पर रवाना हो जाता है। उसको देखकर तुर्गुत भी अपने घोड़े की तरफ आगे जाता है। दूसरी जानब जावेदार कबीले में इस्लान खातून रेडी होकर कबीले में बाहर आती है। चोलपान ओराल से कहती है, इस्लान भी वही चाहती है जो तुम्हारे बाबा चाहते हैं, लेकिन वो हलीमा की वजह से कुछ ज्यादा शर्मिंदा है। ओराल कहता है, आज आप मेरे बाबा अर्तुगरुल के इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं जानता अर्तुगरुल तब तक जिंदा रहेगा या नहीं। बेचारी मेरी बहन अपने शोहर को पाने से पहले ही खो देगी। चोलपान कहती है, क्या मतलब है, ये कैसे मुमकिन है? ओराल कहता है, अर्तुगरुल की मौत भी तोकतमिश की तरह होगी, हो सकता है कि उससे भी बुरी हो। दूसरी जानिब सीमोन का सिपाही खत लेकर जा रहा था और तुर्गुत उसका पीछा कर रहा था। एक जगह पहुंचकर वो सिपाही रुक जाता है और तुर्गुत से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुर्गुत कहता है, मुझे सीमोन ने भेजा है, वो खत मैं लेकर जाऊंगा, तुम वापस चले जाओ। वो सिपाही कहता है, यह खत सिर्फ हमारा कोई सिपाही लेकर जा सकता है, सीमोन तुम पर इतना यकीन नहीं कर सकता। तुर्गुत गुस्से में कहता है, अब बहुत हुआ। ये कहकर वो सिपाही अपना घोड़ा तेजी से भगाने लगता है और तुर्गुत भी उसके पीछे लग जाता है। काफी कोशिशों के बाद तुर्गुत उस सिपाही को जख्मी करके उस घोड़े से नीचे गिरा देता है और वो तुर्गुत खत अपने पास ले लेता है और घोड़े पर सवार होकर कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब काई कबीले में अर्तुगरुल भाई अपने सिपाहियों को हाली बाजार के किले पर हमला करने के लिए एक प्लान तैयार कर रहे थे और कहते हैं, वहाँ सीमोन के 30 से 40 आदमी मुमकिन है मौजूद हों और हम सिर्फ 20 आदमी होंगे। माम से मुस्कुराते हुए कहता है, हम उनको खत्म करने से पहले जरूर गिर लेंगे। फिर अर्तुगरुल भाई अपने पूरे प्लान के बारे में तफसील से अपने सिपाहियों को बताते हैं और आखिर में कहते हैं, वो शैतान सीमोन मुझे बिल्कुल जिंदा चाहिए, मुझे उससे बहुत सारी मालूमात लेनी है। तभी अब्दुर्रहमान वहाँ आता है और कहता है, भाई हमारे मेहमान आ चुके हैं। फिर अर्तुगरुल भाई जाते हुए कहते हैं, अल्लाह हमें कामयाबी दे। सब आमीन कहते हैं। दूसरी जानिब जानदार और उसके घर वाले काई कबीले में पहुंच चुके होते हैं। अर्तुगरुल भाई जानदार से गले मिलते हैं और उन सबको खुश आमदीद कहते हैं। फिर उनको अपने खेमे में अंदर ले जाते हैं। इसके बाद वो सब मरकजी खेमे में चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद जानदार अर्तुगरुल भाई से मालूम करता है, क्या उस औरत ने मुंह खोला? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मैंने उसको आजाद कर दिया था। जानदार हैरान होकर पूछता है, माफ करना अर्तुगरुल साहब, लेकिन क्यों? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, क्योंकि वो बेगुनाह थी, वो सिर्फ वही जानती थी जो उसने अलियार साहब को बताया था और उसी की वजह से हम अपने प्यारों को बचाने में कामयाब हुए हैं। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होता है और अर्तुगरुल भाई के पास बैठकर उनके कान में कहता है, हाजत ओरियान उस्ताद आपसे मिलना चाहते हैं भाई। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, उन्हें अर्तुग भाई के पास भेज दो। ये कहकर अब्दुर्रहमान चला जाता है। फिर अलियार कहता है, हमें उस वाक़े के बारे में न ही कोई मालूमात मिली है और न ही कोई सुराग मिला है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, यकीन रखें मैं जरूर उनको तलाश कर लूंगा जो भी इस मामले के पीछे थे और मैं उनसे जरूर इसका हिसाब लूंगा। ओराल कहता है, हम भी इस काम में आपकी मदद करेंगे अर्तुगरुल साहब। जानदार कहता है, ओराल सही कह रहा है अर्तुगरुल साहब, अब से हम दो कबीले नहीं एक कबीला है और एक ही खानदान है। दूसरी जानिब हाजत ओरियान अर्तुग भाई के पास पहुँचता है और कहता है, मैं जानता हूँ आपने मुझे कबीले आने से मना किया था, लेकिन मजबूरी में मुझे आना पड़ा। दरिया हम पर बहुत मेहरबान हो रहा है। बहुत कम वक्त में मैंने ये पोटली सोने के सिक्कों से भर ली है, लेकिन सोने की हिफाजत करना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता था और ये सोना देने आया था। ये सुनकर अर्तुग भाई खुश होकर कहते हैं, शुक्रिया हाजत ओरियान, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। अर्तुगरुल साहब बहुत खुश होंगे। दूसरी जानिब तुर्गुत कबीले के पास अपने घोड़े के साथ खड़ा था और अपने घोड़े से कहता है, हम जल्द वापस कबीले चले जाएंगे, चलो अभी देखते हैं कि सुल्तान के महल में जासूस कौन है। लेकिन अगर तुर्गुत खत वाला डब्बा निकालता है, लेकिन वो जैसे ही खोलने लगता है तो घोड़ा उछलने लगता है, जिसकी वजह से तुर्गुत रुक जाता है और डब्बा नहीं खोल पाता और फिर अपने घोड़े से कहता है कि लगता है कबीले वापस जाने की जल्दी तुम्हें मुझसे भी ज्यादा है, लेकिन अभी कुछ वक्त है हमारे पास, यह खत हमारी वापसी का जरिया बनेगा। और नाजरीन, यहाँ हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मज़ीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं छठी बहस की, जिसमें हम बात करेंगे मुजाहिद हसन बिन खैरुद्दीन बारबोरसा की। हसन बिन खैरुद्दीन ने पहुंचते ही जिहाद और मसीहों के मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले अलजायर के शहर को मजबूत किया, क्योंकि जिन मकामात से चार्ल्स खाम्स ने हमला किया था वह मकामात कमज़ोर थे। इसके अलावा
انہوں نے الجزائر میں انتظامی امور کو بھی بہتر بنانے کی پوری کوشش کی اور فوجی انتظامات میں جو کمزوریاں پائی جاتی تھیں انہیں دور کیا۔ اس کے بعد تلمسان کے مسئلے کے حل کی طرف توجہ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زمانیہ خاندان کی بقا اور بحران میں اسپانویوں کی موجودگی مسئلے کو پیچیدہ بنا دے گی۔ تلمسان کا حاکم ابو زیان احمد الثانی عثمانیوں کی مدد سے تختہ نشین ہوا تھا، کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بیرونی سازشوں کا شکار ہو گیا تھا اور بیرونی طاقتوں کا اعلیٰ کار بن کر ان کی مفادات میں کام کرنے لگا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس نے اسپانیہ سے ملازم قائم کیے اور آئے روز اور آئے دن ان کے قریب ہونے کا راستہ اختیار کرتا تھا۔ تلمسان کے لوگوں کو اس کی یہ پالیسی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ انہوں نے اسے معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو زیان نے بحران کی طرف رخ کیا تاکہ اسپانیوں سے مدد حاصل کرے اور انہیں اس بات کی پیشکش کرے کہ وہ اپنی ولایت میں ان کے مفادات میں کام کرے گا۔ بحران کے حاکم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لشکر ترتیب دیا اور اسپانیہ کے مفادات میں کام کرنے لگا۔ بحران کے حاکم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لشکر ترتیب دیا اور اسپانیہ کی اطاعت گزار تمام گروہوں کو بنی عامر، فلیتا، بنی راشد کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کی قیادت منصور بن بوغنام کر رہا تھا۔ بحران کے حاکم نے حسن کو ہٹانے اور شہر کے تخت پر دوبارہ ابو زیان کو بٹھانے کے لیے تلمسان کا رخ کیا۔ جو ہی حسن بن خیر الدین کو ہسپانوی فوج کی پیش قدمی کا علم ہوا تو وہ فوراً اسلامی لشکر کی قیادت کرتا ہوا تلمسان پہنچا تاکہ ہسپانیوں کو ان کے ہدف تک پہنچنے سے روک سکے۔ حسن بن خیر الدین نے اس پر قبضہ کر کے اپنے حلیف حسن کو تلمسان میں مدد باہم پہنچائی، جس نے دولت عثمانی کے قبضے کو تسلیم کر لیا۔ اسی طرح حسن بن خیر الدین نے تلمشان کے مشہور نامی قلعے میں قائد محمد کی قیادت میں عثمانی فوج کے کچھ دستے چھوڑے اور خود ارد گرد کے علاقوں کو مقی کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن تلمسان سے باہر دولت عثمانیہ کا اثر اور سوق قائم نہ ہو سکا، کیونکہ مزوار بن بوغنام کی قیادت میں پڑوس کے بعض قبائل آڑے آئے۔ مزوار بن بوغنام اپنے داماد میر مولوی احمد، جو ہسپانیہ کا حلیف تھا، کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ دولت عثمانیہ نے سلطان شریف سعدی کے 20,000 سپاہیوں سے مدد کی۔ کافی مجاہد اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے مجبور کیا کہ وہ اسپانیہ پر قبضہ کرنے کے لیے جنگی جہاز بنائے۔ شریف سعدی نے اس بات سے اتفاق کیا، انہیں تمام اخراجات بھی دیے اور ان کی تنخواہیں بھی مہیا کی۔ شریف سعدی وطاسی حکومت ختم کرنے میں کامیاب رہا۔ ہسپانوی، عثمانی اور سعدی فوجوں کے مشترکہ حملوں سے بے حد خوف زدہ تھا۔ انہوں نے ملیلا کے قلعوں سے پسپائی اختیار کی اور جبل طارق اور قادش کے لیے متعدد حفاظتی اقدامات کی طرف توجہ دی اور عثمانی فوجوں کی راہ روکنے کے لیے مناسب فیصلے کیے۔ شروع میں سعدیوں کی سرگرمیوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا
کہ یہ مغرب سے مسیحیوں کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں تمام مسلمانوں کی تائید اور پشت پناہی حاصل ہو گئی، کیونکہ لوگ ان کی سرگرمیوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں یقین کرتے تھے۔ پھر سعودیوں پر اندلس کی آزادی کا پروگرام پیش کیا گیا، لیکن جب مغرب اقصی کے علاقے شریف سعودی کے قریب ہوئے اور تعاصی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو شریف تلمسان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ فوراً ایک لشکر بھیجا تاکہ تلمسان سے عثمانی اقتدار کو ختم کیا جا سکے۔ تب عثمانیوں کو ان ارادوں کا علم ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ شریف سعودی اسلامی اہدافات سے منحرف ہو گیا ہے، تو انہوں نے مزاحمت کی تاکہ شریف سعودی اپنے علاقے میں واپس چلا جائے۔ مجاہدین بحر متوسط کے مغرب میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے بحری نوک جھوک بھی شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہسپانیہ اور اٹلی کے درمیان تجارتی سامان سے لدے ہوئے جہاز اور تاجر بے حد پریشان ہوئے۔ شمالی افریقہ کے مجاہد بحر متوسط کے سردینہ اور افریقی ساحل کے درمیان علاقے پر مکمل چھا چکے تھے، اس لیے مسیح جہاز مجبور تھے کہ وہ زیادہ تر ان راستوں کو اختیار کریں جو راسی کو رسیکا کے قریب پڑتے تھے اور کافی محفوظ تھے، لیکن راست پر عثمانیوں کی مدد سے فرانس کا قبضہ ہسپانیہ اور اٹلی کے رابطوں کے لیے دھمکی ثابت ہوا۔ چارلس خامس قسطنطنیہ کے خلاف بحری راستوں کی دفاعی میں بالکل ناکام ہو چکا تھا، جس کا خواب وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا، اور اب وہ براہ راست ہسپانیہ کو کوئی فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اب بات کرتے ہیں خیر الدین بار بروسہ کی زندگی کے آخری ایام کی۔ خیر الدین عثمانی بحری کی قیادت کرتا رہا۔ اس نے ایسی شاندار کامیابیاں حاصل کی کہ پورا مغرب تھرا اٹھا۔ جب دولت عثمانیہ اور فرانس کے درمیان معاہدہ طے پایا تو خیر الدین نے مارسیلیا کے شہر کو اپنی قیادت کا مرکز اور اپنے بحری بیڑے کے لیے جائے قیام ٹھہرایا۔ یہاں یعنی مارسیلیا میں خیر الدین اور اس کی فوج نے ہسپانیہ سے اپنے ساتھ لائے گئے مال غنیمت کو بیچا۔ غنائم میں غلام اور لونڈیاں بھی تھے جن کا تعلق ہسپانیہ سے تھا۔ ان غلاموں کی تشہیر کی گئی تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہسپانیہ اگر راہ راست پر نہیں آئے گا تو اسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ پھر ان غلاموں اور لونڈیوں کو فرانسیسیوں نے سستے داموں میں خرید کر اٹلی کے یہودیوں کے ہاتھ مہنگے داموں میں بیچ ڈالا۔ غلاموں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہا اور ہسپانیہ کے شہری غلام بن کر بکتے رہے۔ یہودی جو ان ہسپانوی غلاموں کو خریدتے تھے انہیں چارلس پنجم کے ہاتھ بیچ دیتے اور خوب دولت کماتے۔ فرانس کے حکم سے فرانسیسی بحریہ عثمانی بحریے میں ضم ہو گئی اور فرانسیسی بحریے کے ایڈمرل امیر فرانسو واد بوربورن نے اپنی فوجوں کو خیر الدین کی قیادت کے ماتحت کر دیا، کیونکہ وہ متحد بحری فوجوں کے کمانڈر نچیف خیال کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلا کام جو خیر الدین نے کیا وہ تھا اینس پر حملہ کرنے کے لیے فوجوں کی قیادت کرنا، اینس کے حکمران کو جلا وطن کرنا، اسے ہسپانوی قبضے سے چھڑانا اور دوبارہ فرانس کی مملکت کا حصہ بنانا۔ اس کے بعد خیر الدین اپنے بحری بیڑے کے ساتھ
طولون کے شہر میں آ کر ٹھہرا اور اسے اسلامی لشکر اور اسلامی بحریے کا مستقر بنایا، جبکہ یہاں کے زیادہ تر لوگ فرانس کے بادشاہ کے حکم سے اس علاقے کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے۔ فرانس کے اس تصرف کے خلاف پوری مسیحیت سراپا احتجاج بن گئی۔ یورپ کے کونے کونے سے مسلمانوں کے خلاف سخت پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ ہسپانیہ کی عوام اور انتہا پسند صلیبی لوگوں کو فرانس اور مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکا رہے تھے اور کافی حد تک اپنے مقاصد حاصل کر رہے تھے۔ صلیبی کہا کرتے تھے، خیر الدین نے کلیسیوں کی گھنٹیاں اتار دی ہیں، اب طولون میں صرف آذانوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ خیر الدین اور اس کی اسلامی سپاہ 1544 عیسوی تک طولون کے شہر میں قیام پذیر رہے۔ اس عرصے میں چارلس نے فرانس کے شمال مشرقی حصے پر حملہ کیا اور ساتوں تبیہیر کی دیواروں کے نیچے بہت بری طرح شکست کھائی۔ پھر مجبوراً جرمنی کی طرف گیا، جہاں پروٹیسٹنٹ تحریک جو بالعموم کیتھولک کے مخالف اور بالخصوص ہسپانیہ کے مخالف تھی، اور وہ تحریک بہت زیادہ زوروں پر تھی۔ الجزائر کے مقابلے میں شکست کھانے کے نتیجے میں جب اس کا ستارہ غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کا رعب ختم ہو چکا تو مجبوراً اس نے فرانس کے ساتھ صلح کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ 18 اگست 1544 عیسوی کو کریسی ڈی فالو کے شہر میں فریقین کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں خیر الدین اور اس کی فوجیں طولون کے شہر کو الوداع کہہ کر استنبول آ گئے۔ چونکہ ہسپانیہ اور مسلمانوں کی جنگ جاری تھی، اس لیے واپس آتے ہوئے خیر الدین جنگی سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ جنوا کا شہر سامنے ٹھہرا شہر کے بزرگوں کو مجلس خوف زدہ ہو گئی، فوراً قیمتی تحائف خیر الدین کی خدمت میں ارسال کیے اور گزارش کی کہ شہر کو امان دی جائے۔ خیر الدین برابر سفر کرتا رہا حتیٰ کہ البا کے جزیرے پر پہنچا۔ یہ جزیرہ ہسپانیہ کے زیر نگی تھا اور بعد میں نیپولین بوناپارٹ کی جلاوطنی اس جزیرے میں ہوئی تھی۔ الغرض خیر الدین نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو خوب لوٹا اور تاراج کیا۔ اس کے علاوہ کئی ساحلی شہروں پر بھی قبضہ کیا۔ ان شہروں میں ایک شہر لبیاری کا تھا۔ اس کے بعد خیر الدین مالی غنیمت سے لدا پھندا دارالحکومت واپس آیا، اور اس کا یوں استقبال ہوا جس طرح ایک ماں اپنے نیک خصلت بچے کا استقبال کرتی ہے۔ اس کے بعد خیر الدین زیادہ عرصے زندہ نہیں رہا۔ اس کے راہ جہاد کی رفیق حسن پاشا تو پہلے ہی 1544 عیسوی کو رخصت ہو چکے تھے۔ خیر الدین بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ خیر الدین کی وفات کے ساتھ ایک نہایت ہی روشن ستارہ غروب ہو گیا، جو ایک عرصے تک بحر و بر میں مسلمانوں کے آسمان پر چمکتا رہا۔ اس کے وصال سے جہاد اسلامی کا ایک نہایت ہی روشن باب ختم ہوا اور ایک نئے باب کی شروعات ہوئی۔ خیر الدین نے ایمان کی جنگوں کی قیادت کی اور عظیم کامیابیاں حاصل کی۔ وہ وفا اخلاص، انکار ذات، اثار قربانی اور صدیق و شجاعت جیسی اعلیٰ انسانی قدروں کا دلدار تھا۔ خیر الدین کا وہ جواب جو اس نے چارلس کو دیا تھا آج تک تاریخ میں محفوظ ہے، جب چارلس نے کہا، تمہیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے
کہ اسپانیہ کے لوگ کسی معرکے میں ناکام نہیں رہے۔ ہسپانیوں نے خیر الدین کے بھائی الیاس اور عروج کو قتل کیا، اور اگر اس کی سرکشی کا یہی عالم رہا تو اس کا انجام بھی اپنے بھائیوں جیسا ہوگا۔ اس پر خیر الدین نے چارلس کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، تو کل دیکھ لے گا، کل کا دن دور نہیں، ان قریب تیرے لشکریوں کے اعضاء بکھرے پڑے ہوں گے، تیرے جہاز غرق ہو چکے ہوں گے، اور تیرے قائدین ناکامی کے تمغے سینے پر سجائے واپس جا رہے ہوں گے۔ جب چارلس نے عروج باربروسا کی وفات کے بعد الجزائر کا محاصرہ کیا تھا تو خیر الدین پورے جزم اور عزم کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے نکلا تھا، اور اپنے قائدین اور سپاہ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی تھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ: محمد، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ بے شک خیر الدین میدان کا رازار کی طرف بڑھا اور اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، مشرق اور مغرب کے مسلمان تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ تمہاری کامیابی تمام مسلمانوں کی کامیابی ہے، اور تمہارا ان صلیبی فوجوں کو مار بھگانا مسلمانوں اور اسلام کی شان و شوکت کو بلند کر دے گا۔ اپنے قائد کے عزم و حوصلہ کو دیکھ کر پورا لشکر مارنے مرنے پر تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر کی فلک شگاف نعروں سے زمین تھرا اٹھی۔ مجاہدین ہسپانیہ پر پل پڑے اور ان کی فوجوں کو وہ سبق سکھایا کہ قیامت تک یاد رہے گا۔ یہ تصویر اپنی شکل و صورت اور معنویت میں ان مجاہدین اسلام کی تصویروں سے کبھی بھی مختلف نہیں رہی، جو اپنے جزیرے سے نکلے اور اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ لیکن خیر الدین کے دور کی عمومی صورتحال اس دور کی صورتحال سے مختلف تھی، جس میں اندلس کا ملک فتح ہوا تھا۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں وہ جذبہ نہیں رہا تھا، ان کی صفوں میں پہلے جیسا اتحاد نہیں تھا۔ پہلے وہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع تھے، جس کی وجہ سے اندرونی دشمنوں میں یہ حوصلہ نہیں تھا کہ وہ سامنے آئیں اور مسلمانوں کے عام رجحان کے خلاف اثرات مرتب کرنے میں کوئی بھی کردار ادا کریں۔ لیکن اب وہ مسلمانوں کی افکاروں نظریات پر اثر انداز ہو رہے تھے، اور سب سے خطرناک صورتحال یہ تھی کہ وہ قائدین کے ذہنوں پر قبضہ کر چکے تھے، جس کی بدولت یہ قائدین اپنے علاقوں اور اپنے دینی بھائیوں کے خلاف خطرناک کردار ادا کر رہے تھے۔ اگر اس دور میں مسلمانوں کا بہترین صفات کی حامل جرت مند اور دور اندیشی قیادت میسر نہ ہوتی تو اس طرح کی کارروائیوں میں کامیابی حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا، یعنی ایک ایسی باصلاحیت قیادت جو تمام مشکل مراحل میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کی سکت رکھتی۔ اس دور میں کامیابی حاصل کرنے کے تینوں عوامل پوری طرح موجود تھے۔ مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے سرشار تھے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ نظریہ جہاد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہترین انتظامات اور تیاری اور جنگی کارروائیوں کو
نتیجہ خیز بنانے کے لیے اعلیٰ درجے کی قیادات۔ یہی وہ عوامل تھے جن کی بنا پر الجزائر کے لوگ صلیبیوں کے خلاف کامیاب ہوئے۔ انہی عوامل کی وجہ سے خیر الدین فتح سے ہمکنار ہوا اور الجزائری قوم نے خیر الدین کی قیادت میں تاریخی اسلام میں ایک شاندار باب کا اضافہ کیا۔ خیر الدین اپنی ارادوں کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہ ہوتا اگر الجزائر کے مجاہد قوم اس کا ساتھ نہ دیتی، اور الجزائر کی قوم کبھی بھی اپنے ہدف تک نہ پہنچتی اگر انہیں خیر الدین جیسی تجربے کار اور دور اندیشی قیادت میسر نہ ہوتی۔ خیر الدین نے اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوا کہ وہ اپنے رب سے راضی تھا اور اس کا رب اس سے راضی تھا۔ خیر الدین کو دوام حاصل ہوا اور امت اسلامیہ عبدالآباد تک ان کارناموں کو دہراتی رہے گی جو سچی عقیدے، جہاد کی تعلیمات اور راہ خدا میں ان کی روایت نے سر انجام دیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حسن بن خیر الدین کی الجزائر کی حکومت سے معزولی کی۔ 959 ہجری بمطابق 1151 عیسوی میں جب تلمسان میں سعدیوں کو شکست ہو گئی اور عثمانی حکومت کے ستون مضبوط ہو گئے تو حسن بن خیر الدین باربروسا نے تمام بیرونی ملکوں سے مخالفت کی پالیسی اختیار کر لی۔ ان بیرونی ملکوں میں فرانس بھی تھا جس کی دولت عثمانیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ان تعلقات کی وجہ سے انہوں نے استنبول سے بہت سی اقتصادی مراعات حاصل کر رکھی تھی۔ تمام عثمانی علاقے یہ مراعات دینے کی پابندی تھے، لیکن حسن بن خیر الدین نے ان مراعات کا التزام نہ کیا اور کئی موقع پر فرانس سے اپنی دشمنی کا اعلان کیا۔ مجبوراً فرانس کو اپنے قابل اعتماد سفیر کو جو استنبول میں تھا الجزائر بھیجنا پڑا تاکہ معلوم کرے کہ حسن بن خیر الدین فرانس دشمنی میں کس حد تک جا چکا ہے اور یہ مخالفت فرانس اور الجزائر کے بیلیر اور بکیا کے درمیان اقتصادی تعلقات پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے۔ فرانس کے سفیر نے بیلربک حسن بن خیر الدین سے ملاقات کی اور اسے عسکری امداد دینے کی پیشکش کی تاکہ ہسپانیہ پر دولت عثمانیہ کے حملے کے پلان پر عمل کیا جا سکے، لیکن حسن نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے پہلے دولت عثمانیہ کے ساتھ فرانس کا رویہ کیا رہا ہے۔ حسن نے کھل کر کہہ دیا کہ جہاد کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اور بیان کیا کہ وہ ایک کافر کے خلاف دوسرے کافر سے امداد نہیں لے گا۔ فرانسیسی سفیر استنبول واپس آ گیا اور اعلیٰ عہدیداروں کے صدر کو خوب بھڑکایا اور کہا حسن بن خیر الدین کے وسیع اختیارات اور اس کی مملکت کی توسیع کی کوشش دولت عثمانیہ کی وحدت کو پارا پارا کر دے گی اور اس کے وجود کو تقسیم در تقسیم کے ذریعے مٹا کر رکھ دے گی، خاص کر اس وجہ سے کہ اس کے والد الجزائر کے معروف خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ دولت عثمانیہ نے خیال کیا کہ الجزائر میں اپنی سیاسی پالیسی تبدیل کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ مغرب ہسپانیوں کا طاقتور حلیف بن چکا ہے، اور اگر دولت عثمانیہ نے کوئی مؤثر اقدام نہ کیا تو طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ سلطان سلیمان قانونی نے جدید صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے
کئی تدابیر کی، جن میں سے ایک اہم تدبیر سلطان سلیمان کا الجزائر کے بیلربک حسن بن خیر الدین کو معزول کرنا ہے۔ اس پر الزام یہ لگایا کہ وہ مغرب کے ساتھ دولت عثمانیہ کے بہتر تعلقات کو بگاڑنے کا سبب بنا ہے۔ حالانکہ سلطان نے وحدت اسلامیہ اور حسن جورا کی دعوت دی تھی۔ دولت عثمانیہ نے صفر 960 ہجری بمطابق جنوری 1552 عیسوی کو خیر الدین کی جگہ صالح رئیس کو الجزائر کا بیلربیک مقرر کیا۔ اب بات کرتے ہیں سلطان سلیمان قانونی کا خط حاکم فاس محمد سعدی کے نام کے بارے میں۔ یہ ہمارا شرف و عزت کا حامل اعلیٰ سلطان بلند و بالا خاقانی گرامی نامہ ہے۔ خدا کرے یہ ہمیشہ ہمیشہ نافذ رہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور خدائے بے نیاز کی حفاظت سے ہمیشہ قائم رہے۔ ہم نے یہ خط اعلیٰ حضرت امیر کبیر سب سے زیادہ پاس عزت، باعث فخر، صاحب کمال اور صاحب ہدایت، نہایت عدل گستر، بہت اہم عزت والے، مددگار، بھلائیاں جمع کرنے والے، حسب و نسب میں اعلیٰ ہاشمی خاندان کے سپوت، مقدس نبوی شجرہ نسب کی شاخ، علوی گروہ کے عمدہ فرد، اعلیٰ صفات کے حامل، بہترین خیالات رکھنے والے انسان، بے نیاز بادشاہ، حاکم ولایت فاس الشرف محمد کے نام لکھا ہے۔ ان کی سربلندیاں دائمی ہوں اور ان کا مقام و مرتبہ اور زیادہ ہو۔ ہم نے یہ گرامی نامہ اعلیٰ حضرت کی جانب لکھا ہے۔ ہم انہیں اپنی طرف سے سلام کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ محبت کے تعلقات کی تکمیل اور پاکیزہ دعاؤں کے ساتھ محبت کے تعلقات ان کی خوشبو کے ذریعے مستحکم ہو جائیں گے۔ پاکیزہ تسلیمات کے ساتھ اسی بعد بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے بے شک، اور اس کی مشیت بہت عظیم ہے۔ اس نے ہمیں ایک بڑی سلطنت سے نوازا ہے اور ایک بہت بڑے لشکر سے سرفراز کیا ہے۔ ہمیں وہ شاہی، وہ طاقت، وہ عظمت حاصل ہے جو اپنا دامن زمین پر گھسیٹتی ہیں، ایک عظیم سیادت جو سورج کی طرف ہے جب وہ بلند ہوا، اور ایک بہت بڑی سعادت چاند کی طرح جب وہ طلوع ہوا، اور ہم کو بہت بڑی خلافت سے مختص کیا جس کے بدولت ایمان کا بازو فتح مند ہے۔ ہمیں ایسا اقتدار بخشا ہے جس کے ذریعے اسلام کے ہاتھ بلند ہیں۔ بلا شبہ ہم پر واجب ہے اور یقینی طور پر ہمارے ذمے لازمی ہے کہ اس عظیم لطف اور اس احسان عمیم پر اس کا شکریہ ادا کریں۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ ہم شرعی مبین کا اجرا کرتے ہیں، سید الاولین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نافذ کرتے ہیں، کفر طغیان کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ظلم و ستم کی بساط لپیٹ دیتے ہیں اور عدل و احسان کی ترویج کرتے ہیں۔ جب ہمارے مقدس کانوں میں یہ بات پڑی کہ الجزائر کے سابقہ امیر الامرا حسن پاشا نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن مجاورت کا برتاؤ نہیں کیا بلکہ سختی اور تشدد کی طرف مائل ہو گیا ہے، اور اتحاد و اتفاق کی طرح طریقوں کے
پس پشت ڈال دیا ہے۔ مجاہدین جو دین کی حمایتی ہیں ان کے ساتھ اتحاد کا دروازہ بند کر دیا ہے، تو ہم نے ان کی جگہ دوسرے آدمی کو مقرر کر دیا ہے۔ سو ہم نے الجزائر کی ولایت اپنی عظیم بارگاہ کے غلام، اپنی جلیل چوکھٹوں کے خداموں میں سب سے عظیم شخصیت، امیر الامرا، کبیر الکبرا، صاحب جلال، صاحب الکرام، ولا احترام، صاحب الفردو، اعلی احتشام، شاہی عنایت کا زیادہ سے زیادہ حق رکھنے والے اعلی حضرت صالح شاہ کے سپرد کر دی ہے۔ ان کی جلالت، شان، بہادری، کمال دینداری اور دیانت کی وجہ سے ہم نے یہ علاقے انہیں تفویض کیے ہیں، اور انہیں ہم نے حکم دیا ہے کہ شرع شریف کو قائم کریں، سعد مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کو زندہ کریں، رعایا کی حفاظت کریں، ان نیک خصلت لوگوں کی حفاظت کریں جو اللہ کی امانتیں ہیں، اور یہ کہ اہل اسلام کے ساتھ مکمل اتحاد رکھیں اور ان کے ساتھ اتفاق کی پالیسی اختیار کریں۔ وہ کام کریں جس میں مملکت اور دین کی عزت ہو، دین کے دشمنوں کو بھگانے اور سرکشی، فاجر اور فاسق اور کفار کے قلعے قمع میں لگے رہیں، لیکن ہماری عظیم بارگاہ کی سب سے بڑی خواہش اسلامی مراسم کا احیا، کافروں اور لیم سرکشوں کو سرکشی کی آگ کو بجھانا ہے، اور یہ خواہش تبھی پوری ہو سکتی ہے کہ اسلام کے امرا میں اتفاق ہو اور بھلائی کی کوششوں میں اشتراک عمل ہو۔ اس کے ساتھ ایک ایسا نظام پایا تکمیل کو پہنچے گا کہ اس کے اثرات کو مٹایا نہیں جا سکے گا۔ ہم نے انہیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے احوال کو منظر شفقت اور رحمت دیکھیں، ان کے درمیان عدل و انصاف برتیں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، تاکہ وہ ان کے عادل سلطنت کے ایام میں امن و آشتی سے خوش و خرم رہیں، نہ ان پر خوف ہو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ تم پر لازم ہے کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن معاشرت کی راہ اختیار کرو، کیونکہ تم سید الانبیاء کی اولاد اور سید الصفیہ کے نواسے ہو۔